بنتا ہے کا بشر وقفے اسرارے جلی بنتا ہے مردے ٹھوکر سے جلائے تو ولی بنتا ہے کوئی انسان شب ہجرت بڑے آرام کے ساتھ بستر موت پہ سوئے تو علی بنتا ہے حیدری یا علی حیدری یا علی حیدری یا علی وہ علی حق نے جسے عرش بے جی ہے شمشیر ہاں وہ علی جس کا دو عالم میں نہیں کوئی نظیر وہ علی جو ہوا احمد کا وسیع روز غدیر ہاں وہ علی جس کی رسولوں سے فضا ہے توقیر وہ علی سب سے زیادہ ہے عبادت جس کی ہاں وہ علی گھر میں خدا کے ہے ولادت جس کی نعرہ حیدر یا علی حیدر یا علی حیدر یا علی کوئی مثل شاہ مشرقین بن نہ سکا کوئی مثل شاہ مشرقین بن نہ سکا خدا کے نور کا نور دو عین بن نہ سکا نبی بنائے ولیوں وسیع بنا ڈالے خدا بھی بن گئے لیکن حسین بن نہ سکا زندہ باد زندہ باد مرد آباد مرد آباد یا علی یا علی یا علی محمد بلندر صلوات اللہم صلی علی سخی عباس کے پرچم اٹل وعدہ ہے اپنا اے سخی عباس کے پرچم یہ دنیا کیا ہے محشر کو بھی ہم بیدار کر دیں گے اگر شبیر کے ماتم پہ ماتم پہ ماتم پہ ہو پابندی جنت میں تو پھر ہم جنت میں بھی جانے سے انکار کر نعرہ حیدری یا علی حیدری یا علی حیدری یا علی شاہ وفات جناب غازی عباس علیہ السلام کی شان پر بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد فرجل فرجل أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد فرجل فرجل آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد فرجل فرجل بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنات چاہنے والے نے اپنے مولا کی شان میں بیان کیا ایمان کی جان کیا ہے محبت علی کی ہے ایمان کی جان کیا ہے محبت علی کی ہے راحت جو قبر کی ہے وہ الفت علی کی ہے اور سائل وقف ہیں سب وہ سخاوت علی کی ہے قاتل کو دیا ماں وہ مروت علی کی ہے اور رہبر ہو پیشوا ہو مدار المحام ہو
रहबर हो, पेशवा हो, मदारुल मुहाम हो, गर हो नबी के बाद तो ऐसा इमाम हो। मशहूदिये शाहे नजफ बुलंद सलवात। सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरज। मोमिनात मशहूर कलाम है, हम तबर्रुकन अर्ज करते हैं, क्या बताएं मकाम ज़ैनब का। आज आपने उस बीबी के फर्जंदों का पुरसा देना है। हम उस बीबी का जिक्र करते हैं जिसने नुसरत इमाम का हक अदा कर दिया। हमने जब हक अदा कर दिया लगता है लफ्ज छोटे पड़ गए, नहीं मालूम बीबी ने क्या कर दिया। क्या बताऊं मकाम ज़ैनब का, इसमें आज़म है नाम ज़ैनब का। कहा मैं तो क्या खुद कसीदा पढ़ते हैं मेरे 12 इमाम ज़ैनब का, मेरे 12 इमाम ज़ैनब का। और तेरे दर पर भी आएगा जिब्रील, तू भी बन जा गुलाम ज़ैनब का। और कहा बन गया खुद अलम सा कागज पर, बन गया खुद। ये रिश्ता बहन और भाई का ऐसा है। शहजादी ज़ैनब का गाजी अब्बास से बन गया खुद अलम सा कागज पर, लिख रहा था मैं नाम ज़ैनब का, लिख रहा था मैं नाम ज़ैनब का। और कहा अल्लाह अल्लाह हुर तेरी किस्मत, अल्लाह अल्लाह हुर तेरी किस्मत, तुझको आया सलाम ज़ैनब का। और कहा चल रहा है अज़ा की सूरत में, चल रहा है अज़ा की सूरत में, दो जहां में निज़ाम ज़ैनब का, दो जहां में निज़ाम ज़ैनब का। और मातम शाह और यजीद के घर, वो शाम का शहर जो दुश्मनों का शहर था, मातम शाह और यजीद के घर, देख लो इंतकाम ज़ैनब का। और कहा मेरी बहनों हिजाब लाजिम है, शायर ने कहा मेरी बहनों हिजाब लाजिम है, ये है तुमको बयान ज़ैनब का। और कहा देखता है हुसैन का सजदा। कितना खूबसूरत ये शेर है कि देखता है हुसैन का सजदा, खुद भी रुक कर कयाम ज़ैनब का। देखता है जनाबे ज़ैनब बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरज। देखता है हुसैन का सजदा, खुद भी रुक कर कयाम ज़ैनब का। नमाज में एक कयाम होता है, एक रुकू होता है, एक सजदा होता है। सैयद शुहदा का सजदा वो है कायनात जिसका जवाब नहीं ला सकी, लेकिन मोमिनात देखता है हुसैन का सजदा, खुद भी रुक कर कयाम ज़ैनब का। उस बीबी का कयाम जिसने कूफा में कयाम किया, जिसने शाम में कयाम किया, बाजारों और दरबारों में कयाम किया। मोमिनात हमद है उस परवरदिगार आलम के लिए जिसने हमें इस सफ़े अज़ा पर बैठना आज फिर नसीब फरमाया है कि जो सैयदा के लाल से मंसूब है, ये वो नेमत है जो खुदा हर एक को देता नहीं है। और उसने हमें और आपको उन खुश नसीबों में शामिल कर दिया कि हमें नामे हुसैन लेना नसीब है, हमें ये जिक्र सुनना, इस फर्श पर बैठना नसीब है। आप देखें, जो हम बार बार इस बात को याद करते हैं, जो बात दोहराई जाए वो दिल के अंदर बाज़ रह जाती है। आप सोचिए दुनिया में कितने लोग हैं, 60 अरब से ज़्यादा की जो दुनिया की पॉपुलेशन है, कितनों को उनमें से कलमा नसीब है। उसके बाद कलमा पढ़ लिया, हर मुसलमान के लिए जन्नत की गारंटी नहीं है, जन्नत की कुछ शराइत हैं। एक फ़िरका जन्नत में जाएगा सब मानते हैं। अब क्या होगा, उन कलमा पढ़ने वालों के अंदर कुछ है कि जिनको नामे हुसैन लेना नसीब है। मोमिनात इतनों में से खुदा ने कुछ को कलमा नसीब किया, उसके बाद उनमें से कुछ है जिनको नामे हुसैन लेना नसीब किया। हमें उसने ये दौलत बिन मांगे अता कर दी। मोमिनात हमें नहीं याद हमने खुदा से मांगा हो, हमें हम वो है कि हमारी माँ ने अपनी गोदियों में हमें गोया इस फर्श पर लाकर बिठा दिया। यूं तो हमारी बच्चियां देख सकती हैं आजकल वेबसाइट रीबॉर्न के नाम से मेरा ख्याल है, जहाँ पर वो लोग जो शिया हुए हैं, गैर मजहब से शिया हुए हैं, उन्होंने अपने तासुरात लिखे हैं। और वाकई हमारा सलाम है उनको कि जो रिसर्च करके इस दर तक पहुँचे हैं। नहीं मालूम उनके दर्जात क्या होंगे, लेकिन जिनको खुदा ने ये दौलत बिन मांगे दे दी, नहीं मालूम वो उसका शुक्र अदा कैसे करेंगे। हम थे उस परवरदिगार के लिए जिसने हमें ये नेमत अता फरमा दी। बाद हमदो सना लाखों दुरूद व सलाम मोहम्मद वअज्जिल फरज।
اور مومنات، شکر کی منزل پر ہم ذکر کرتے ہیں کہ ہمیں اہل بیت کی دعاؤں میں ملتا ہے، حدیث میں ملتا ہے، حدیث الشیعہ میں حدیث موجود ہے، پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اے حبیب مجھے 3 چیزوں سے محبت ہے۔ اب اس میں جو پہلی چیز ہے وہ کہا قلب شاکر، دوسری چیز زبان لسان ذاکر، تیسری چیز وہ بدن جو آزمائشوں پر صبر کرے۔ مومنات، عرض یہ کرنا ہے بس اتنی سی بات آپ کے سامنے کہ دین جب شکر کا ذکر کرتا ہے، گریٹیٹیوڈ کا، شکر گزاری کا، تو وہ زبان نہیں کہتا، نہیں کہا کہ شکر کرنے والی زبان، کہا شکر کرنے والا دل، قلب شاکر۔ خدا محبت کرتا ہے قلب شاکر سے، نہیں کہا شکر کرنے والی زبان سے۔ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے، بچیوں کو بعض دفعہ ہمیں اور آپ کو مثال سے ایک بات کلیئر ہوتی ہے کہ مثلاً ایک شخص ہے، آپ نے اس پر احسان کیے، ایک دنیاوی مثال ہے عام سی، آپ نے کسی کے ساتھ بڑی محنت کی، آپ نے بڑے احسان کیے، اب آپ نے سنا، اس کو نہیں معلوم تھا آپ سن رہے ہیں، آپ نے سنا کہ وہ آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات کر رہا ہے، وہ شخص جس پر آپ نے احسان کیے تھے، کہ جس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا تھا اس کی کوئی ویلیو اس کے نزدیک نہیں ہے، آپ کو پتہ چل گیا۔ ہم اور آپ دلوں کا حال تو نہیں جانتے، لیکن آپ کو پتہ چل گیا۔ اس کے بعد وہ آپ کے سامنے آیا اور اس نے کہا تھینک یو جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا ہے۔ مومنات، ہم تو انسان ہیں، ہمیں پتا ہو کہ یہ دل سے شکر گزار نہیں ہے، تھینک یو کہہ رہا ہے، تو اب آپ کے لیے اس تھینک یو کی ویلیو کیا ہوگی؟ کوئی ویلیو نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ تھینک یو کہہ رہا ہے، اس کا دل تو نہیں مانتا ہے۔ تو مومنات، وہ پروردگار کے جو دلوں کا خلق کرنے والا ہے، جو انسان کا خالق ہے، جو احسن الخالقین ہے، اس کے سامنے یہ زبان کا شکرن شکرن، یہ ہماری زبان کا الحمدللہ کہنا، شکرن کہنا ویلیو جب رکھے گا، جب پہلے انسان کا دل گریٹفل ہوگا، جب پہلے انسان کا دل شکر گزار ہوگا۔ مومنہ، جب انسان خالی لپ سروس کو نہیں مانتا تو خدا کی بارگاہ میں خالی لپ سروس کی کیا حقیقت ہو سکتی ہے؟ تو در اہل بیت قلب شاکر کا ذکر کرتا ہے، وہ دل کے جو شکر کرے۔ مومنات، یہ دل بھی دعاؤں میں مانگا جاتا ہے۔ میں بار بار بہنوں سے عرض کرتی ہوں کہ وہ صفات جو ہمیں نصرت امام کے لیے چاہیے وہ ایسی نہیں ہے کہ ہمیں اچانک مل جائیں گی، بیٹھے بٹھائے مل جائیں گی، ان کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، ان کو دعاؤں میں مانگنا پڑتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کامیابی سے آج کے زمانے میں نصرت امام کر کے دکھائی اور انشاءاللہ اپنا نام لکھوایا ہوگا، کیا کیا دعائیں کرتے ہیں، اور ان دعاؤں کا خزانہ آپ کے پاس صحیفہ کاملہ میں موجود ہے۔ آپ دعا مانگ سکتے ہیں، شکر گزاری کیسے مانگی جاتی ہے، نیت کیسے مانگی جاتی ہے، عمل کیسے مانگا جاتا ہے۔ ایک دعا کا آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، مکارم الاخلاق، کہ اگر آپ پوری دعا نہیں، اس کا پہلا پیراگراف اگر لے لیں تو آپ کو اس میں سب کچھ مل جاتا ہے کہ میرے ایمان کو اکمل الایمان بنا دے، میرے یقین کو افضل الیقین بنا دے، میری نیت کو بہترین نیت بنا دے، میرے عمل کو بہترین عمل بنا دے۔ مومنات، میں بچیوں کے لیے اس مثال کو ایک مرتبہ پھر رکھتی ہوں کہ آپ ایک ایگزام دے رہے ہیں اور ایگزامینر خود کہہ رہا ہے کہ لاؤ تمہارا پیپر میں سالو کر دوں۔ مومنات، وہ خود مدد دینے کو تیار ہے، آپ کو نیت چاہیے وہ دینے کو تیار ہے، آپ کو عمل چاہیے وہ دینے کو تیار ہے، بس بات اتنی ہے کہ ہم مانگ سکیں۔ مومنات، وہ خدا جس کے کرم کا عالم یہ ہے، روایت میں ملتا ہے جناب داؤد علیہ السلام کے زمانے میں کہ ایک شخص، ایک خاتون ہے کہ جس کی 3 بچیاں ہیں، اور یہ عورت شالز بنتی تھی، جیسے کپڑا بنا جاتا ہے۔ تو ایک دن یہ آئی جناب داؤد علیہ السلام کے پاس اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کا جو خدا ہے وہ ظالم ہے یا عادل ہے؟ جناب داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کسی پر ظلم نہیں کرتا، تم یہ سوال کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے ایک شال تیار کی تھی، میری 3 بچیاں ہیں اور یہ ان بچیوں کو پالتی تھی، اس نے کہا میں بیچنے کے لیے جا رہی تھی، ایک پرندہ میرے ہاتھ سے لے کر چلا گیا، تو کہا کہ اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس پریشانی میں ہوں میں، اور آپ کا خدا ظالم ہے کہ عادل ہے؟ اب یہ کھڑی ہوئی ہے اس عالم میں، ابھی اس کی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ نبی اللہ کے دروازے پر دستک ہوئی، اور جب دیکھا تو 10 تاجر بزنس مین تھے، باہر دروازے پر کھڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم یہ 1000 دینار لے کر آئے تھے۔ پوچھا یہ کیوں لائے ہیں؟ کہا یہ کسی مستحق کو دے دیجئے۔ کیوں لائے ہیں؟ کہا کہ ہم کشتی میں جا رہے تھے، ہماری کشتی ڈوبنے کے قریب آئی، ایک ایسا اس میں سوراخ ہو گیا تھا،
نہیں معلوم ہمیں خدا نے کس طرح بچایا. ایک پرندہ کہیں سے آیا, ایک سرخ رنگ کا کپڑا لے کر آیا, کشتی میں پھینک دیا. ہم نے اس ہول میں اس کپڑے کو کسی طرح سے اس طرح سے پھنسایا کہ پانی اندر آنا بند ہوا اور ہم کنارے تک پہنچے, ہماری جان بچ گئی. ہم نے منت مانی تھی کہ ہماری جان بچ جائے, ہم میں سے ہر ایک 100 دینار صدقہ کرے گا, جو اس وقت کی بڑی رقم تھی. 1000 دینار لے کر آئے ہیں یا نبی اللہ, کسی مستحق کو دے دیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا, جناب داؤد علیہ السلام نے اس عورت کی طرف دیکھا, کہا تمہارے خدا نے دریا سے تمہارے لیے ہدیہ بھجوایا ہے, تم پوچھ رہی تھی کہ خدا عادل ہے یا ظالم ہے. مومنات, بعض دفعہ انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے, لیکن ہم اپنی بچیوں کے لیے عرض کرتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو خدا کی طرف سے ہو, اس کے لیے انسان جب ہمیشہ اچھی امید رکھتا ہے کہ جو چیز ہے اگر ہمارے ہاتھوں کا نتیجہ ہے تو انسان اپنے گناہوں سے معافی چاہتا ہے, لیکن جو چیز خدا کی طرف آئی ہے اس سے اچھی امید رکھتا ہے. وہ خدا ظالم نہیں ہے, وہ خدا ایسا کرم کرنے والا ہے کہ آپ دنیا میں جس محبت کو جانتے ہیں وہ محبت اس نے پیدا کی ہے. آپ ماں کی محبت کو جانتے ہیں, وہ ماں کی محبت اس نے پیدا کی ہے. وہ خود 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. آپ حسین کی محبت کو جانتے ہیں, وہ حسین اس کا ہے. آپ علی کی محبت کو جانتے ہیں, وہ شیر خدا اس کا ہے. وہ پروردگار ہر محبت جسے آپ جانتے ہیں وہ اس کا خالق ہے. مومنہ, جب انسان اپنے خدا سے اچھا گمان رکھتا ہے اس کا دل شکر گزار ہوتا ہے, اور مومنہ جب دل شکر گزار ہو پروردگار نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج. ہم نصرت امام کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں, شان امامت اور نصرت امام. مومنات, یہ وہ منزل ہے جو آج ہمارے سامنے درپیش ہے. ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ہم آج ہسٹری کے ایک کریٹیکل ٹائم پر کھڑے ہوئے ہیں. مومنات, جب کربلا ہو رہی تھی تو وہ لوگ جو کربلا کے آس پاس تھے ان سب کو پتا نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کون سا واقعہ ہو رہا ہے جو پوری تاریخ انسانیت پر اثر انداز ہو جائے گا. بعض دفعہ کوئی بہت بڑا کام ہو رہا ہوتا ہے, آس پاس والوں کو پتا نہیں چلتا. علماء فرماتے ہیں کہ ہم 1000 سالوں میں وہاں نہیں پہنچے تھے جس جگہ پر ہم آج کھڑے ہیں. آج جو حالات ہیں, آج جتنی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں, مومنات, وہ علماء جنہوں نے اس پر کام کیا ہے, ریسرچ کی ہے, وہ علامات جو ظہور امام سے تعلق رکھتی ہیں, فرماتے ہیں کہ 30 سال پہلے 30 years ago جب ان علامات کا مطالعہ کرتے تھے کہ یہ علامات ہوں گی, تو کہہ سکتے تھے کہ اس میں سے کچھ پوری ہوئی تھی, زیادہ پوری نہیں ہوئی تھی. اور اب اگر دیکھیں تو اب کہتے ہیں کہ اب زیادہ تر پوری ہو چکی ہیں. اتنی اس حد تک پوری ہوئی ہے کہ انسان کی عقل حیران ہے, اس طرح سے پوری ہوئی ہیں. ایک مثال اگر آپ کے سامنے رکھی جائے کہ مثلا علامات میں اور ممبر سے مناسب الفاظ ہیں اس کو کہنے کے لیے کہ یعنی جس کا یہ مفہوم ہے کہ مرد مرد پر اور عورت عورت پر اتفاق کرے گی, جو اس طرح کی علامت ملتی تھی. مومنات, یہ وہ گناہ ہے کہ جو دنیا میں ہوا کرتا تھا, قوم لوط پر عذاب نازل ہوا تھا, لیکن جس شکل میں وہ آج ہے کہ آج ملکوں کے قوانین بن گئے, آج آپ کا اس کے خلاف بولنا جرم ہو گیا, آج جس شکل میں وہ آیا تو اس شکل میں یہ پہلے نہیں تھا. تو یہ علامات اس طرح سے پوری ہو رہی ہیں کہ پہلے یہ اس طرح سے پوری نہیں ہوئی تھی, زیادہ تر نشانیاں پوری ہو چکی ہیں. مثلا ایک نشانیوں میں ایک نشانی یہ بیان کی گئی تھی کہ خانہ کعبہ میں میوزک کی آواز آئے گی, اور اسکالر جو ہر سال جایا کرتے ہیں وہ حیران ہوتے تھے خانہ کعبہ میں میوزک کہاں سے آئے گا پرانے زمانے میں. اور اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے کانوں سے سن لیا, جب موبائل فون پہ رنگ ٹون بجتی ہے, میوزک کی آواز خانہ کعبہ کے حرم میں پہنچتی ہے, کیونکہ لوگوں کو موبائل لے جانا منع نہیں ہے, خانہ کعبہ میں میوزک کی آواز آ رہی ہے. تو اس طرح کی کتنی ایسی چیزیں ہیں, آپ اس پر بات کرتے چلے جائیں مومنات. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے ہمارے لیے کہ علامات کیا تھیں, کتنی پوری ہو گئی, کتنی رہ گئی. ہم سے قبر میں نہیں پوچھا جائے گا کہ علامات پوری ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی, ہم سے پوچھا نہیں جائے گا کہ امام آئے تھے کہ نہیں آئے تھے. ہم سے سوال کیا ہوگا, ہم سے سوال یہ ہے کہ ہم تیار تھے کہ نہیں تھے, ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کی کہ نہیں کی, ہم نے اپنی رسپانسبلٹی ادا کی کہ نہیں کی. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ علامات پوری کب ہوں گی, ہمارے سامنے امام آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, خدا ہمیں نصیب کرے دیکھنا. لیکن یہ مسئلہ ہمارے لیے سب سے بڑا یہ نہیں ہے, بلکہ مسئلہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمارا امام ہم سے راضی ہو, ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر پائیں. مومنات,
جب نصرت امام کا ذکر کرتے ہیں ہم اس نصرت کو برکت کے لیے پہلے یاد کرتے ہیں. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا علی. یا علی. جس دل میں شوق الفت حیدر کھلی رہی، جس دل میں شوق الفت حیدر کھلی نہیں، اس کو کبھی سکون بے کی شک دولت ملی نہیں. بے شک ہم کو تو زندگی نے یہی درس ہے دیا، اس زندگی پہ لعنت جس میں علی نہیں. بے شک یا علی. بے شمار. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر. فرشتودی شاہ نجف بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جناب آگے بڑھنے سے پہلے کل ایک بہن نے کسی نے ذکر کیا تھا بچوں کی شادی کے سلسلے میں، اور آج ہم نے ذکر نہیں کیا کہ جو تبرکاً ہم کسی نیک عمل کا ذکر کرتے ہیں شادی کے سلسلے میں. آپ کو ایک حدیث میں جہاں سورہ یاسین کے فضائل ہیں، ان فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ملتی ہے کہ ایک گنوارا پڑھے گا تو شادی شدہ ہو جائے گا. یعنی جو غیر شادی شدہ ہے وہ سورہ یاسین پڑھے گا تو شادی کا سبب بنتا ہے. یہ ایک طریقہ ہے. اور عالم فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین پڑھ کے اس کو ہدیہ کیا جائے. امام محمد تقی جواد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل تو فرجهم. خصوصاً وہ اس عمل کو شادی کے لیے بیان کیا جاتا ہے. اور مومنات کیونکہ ہم نے نیک عمل کا بس ایک اور ذکر کرنے کے لیے کہ جو ایک اور نیک عمل ہے جو آپ ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، مومن مومن کے لیے دعا کرتا ہے، بس اس کا ثواب بیان کرتے ہوئے کہ معصوم یہ فرماتے ہیں امام جعفر صادق اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اس فرجهم. کا یہ مفہوم ہے کہ جب کوئی مومن کے لیے دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ پہلے آسمان سے یہ آواز دیتا ہے کہ یہی دعا تمہارے لیے 1,00,000 دفعہ ہے. دوسرے آسمان سے فرشتہ آواز دیتا ہے کہ یہی دعا تیرے لیے 2,00,000 مرتبہ ہے. یعنی ہوتے ہوتے 7ویں آسمان کا فرشتہ کہتا ہے کہ یہی دعا تیرے لیے 7,00,000 مرتبہ ہے. مومنات کتنا خوش نصیب ہے وہ جس کو تنہائی میں دعا کرنا نصیب ہو، وہ کسی کے لیے دعا کرے، اور جس کے لیے کر رہا ہو وہ مومن ہو تو وہ دعا اس کے اپنے حق میں کس طرح سے لاکھوں بار فرشتے کرتے ہیں. فرشتوں کی دعا رد نہیں ہوتی. ایک صحابی کو دیکھا گیا کہ وہ حج میں ظہر سے جو عرفات کے میدان میں جو ظہر سے لے کے مغرب تک کا وقت تھا، کہا اتنا رو رہے تھے، اتنی دعا کر رہے تھے. آ کر کہا کہ میں نے کسی کو آپ کے جیسی عبادت کرتا نہیں دیکھا، آخر آپ خدا سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں خدا سے جو کچھ مانگ رہا ہوں وہ مومنین کے لیے مانگ رہا ہوں. کہا میں دوسروں کے لیے دعا کر رہا ہوں. تو وجہ یہ بتائی کہ میں نے سنا ہے اپنے امام موسیٰ کاظم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اور اسی حدیث کی طرف اشارہ کیا جس کا یہ مفہوم ہے کہ جب کوئی کسی مومن کی مغفرت کے لیے یا شفا کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ یہی دعا تیرے لیے 1,00,000 مرتبہ ہے. اور مومنات یہاں پر آیت اللہ بہجت بھی یہ اشارہ فرماتے ہیں کہ اگر واقعی آپ کوئی چیز خدا سے بہت چاہتے ہیں تو اس کو دوسروں کے لیے مانگیے، کیونکہ وہ آپ کی دعا دوسرے کے حق میں قبول ہو جائے گی اور فرشتوں کی دعا مستجاب آپ کے حق میں ہوگی. مومنات یہ وہ اعمال ہے کہ جو ہمارا اور آپ کا ایکسٹرا ٹائم نہیں لیتے، دیر نہیں لگتی، لیکن انسان کی زندگی میں روشنیاں پیدا ہوتی ہیں. ہم ذکر کر رہے ہیں نصرت کے حوالے سے، اس نصرت کا ذکر کہ جو شب ہجرت اللہ کے ولی نے کر کے دکھائی. کس کی حجت خدا کی نصرت کی، اللہ کے حبیب کی نصرت کی. مومنات مولائے کائنات کے فضائل ایسے ہیں کہ آپ جتنا سوچیں گے فضیلتوں کے باب کھلتے چلے جائیں گے. ہم شب ہجرت کے حوالے سے بس چند لمحے کے لیے یہ سوچنا چاہتے ہیں
کہ آج جو بھی مومن ہے، جو بھی مسلمان ہے، اس کی جو زندگی ہے وہ کیا ہے؟ قربتاً اللہ. صبح سے رات تک، رات سے صبح تک نیت کرتا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں قربتاً اللہ، وضو کر رہے ہیں قربتاً اللہ. جو نیک لوگ ہیں وہ دنیا کا کام بھی ویسٹ نہیں کرتے، دنیا کا کام بھی قربتاً اللہ، گھر کا کام قربتاً اللہ، جو بھی ہے وہ قربتاً اللہ. اس لیے کہ ہمارے پاس 2 3 4 زندگیاں نہیں ہیں کہ یہ زندگی پارٹ ٹائم کریں گے، دوسری زندگی فل ٹائم کریں گے. ہمارے پاس یہی ہے جو بھی کچھ ہے، تو اس میں سے کچھ ضائع کرنے کا ہمارے پاس نہیں ہے. تو جو کچھ بھی ہے وہ اس میں نیت کرتے ہیں قربتاً اللہ مومنات. لیکن وہ مومن، وہ مسلمان، اس کو خبر نہیں ہوتی کہ اس کے اعمال نامے میں ہو کیا رہا ہے. مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہوا کیا تھا، ہمیں نہیں معلوم. قربتاً اللہ کہتے رہتے ہیں جو کہنے والے ہیں مومنات، لیکن دوسری طرف وہ ہیں جن کے لیے دنیا کہتی ہے کہ رضی اللہ بارے رہا، ان سے راضی ہو جا، دعا کر رہے ہیں. ایک ہستی ایسی ہے کہ جس کی سند قرآن میں ہے، جس سے خدا ایسا راضی ہے کہ صرف راضی نہیں ہے بلکہ اپنی مرضی کو خدا نے فروخت کیا، اپنے نفس کو بیچا، مرضی رب کو خرید لیا. مومنات دنیا کہتی رہتی ہے خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں قربتاً اللہ. خدا نے کسی ہستی کے لیے وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، انسانوں میں ایک ایسا بھی ہے. خدا نے ایک کی تعریف کی. قرآن کا طریقہ ہے کہ بات کہنے کی ہو بہت سے لوگوں کو شامل کر لیتا ہے، یہاں بہت سو کو شامل نہیں کیا. انسانوں میں ایک ایسا بھی ہے جو مرضی رب کے لیے اپنے نفس کو فروخت کر دیتا ہے. مومنات ہمارے مولا کی مرضی رب کے ایسے مالک ہیں کہ اس کی سند، اس کی رسید قرآن میں موجود ہے، قرآن میں آیت موجود ہے. اب یہ مرضی رب ہے کہ علی پل صراط پر کھڑے ہوں، مولائے کائنات کی انگلی کا اشارہ ہو، اے جہنم اس کو لے لے یہ تیرا ہے، اس کو چھوڑ کر یہ میرا ہے. یہ مرضی الہی کے مالک ہیں. مومنات جب دنیا میں کوئی سودا ہوتا ہے، آپ دیکھیں دنیا میں چیزوں کو آپ اس کی پرائس سے اس کی ویلیو کا اندازہ کرتے ہیں. کوئی آپ سے اگر کہے کہ ہم نے گھر خریدا ہے، مثلاً 1 لاکھ 2 لاکھ پاؤنڈ کا ہم نے کوئی گھر خریدا ہے، اگر مل جائے اتنے میں، تو آپ کہیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ تصور کر لیں گے کہ 2 لاکھ پاؤنڈ کا گھر خریدا ہے. ایک دوسرا شخص آ کے کہتا ہے کہ میں نے 20 ملین کا 10 ملین کا گھر خریدا ہے. اب آپ تصور کریں گے کہ وہ کیسا ہوگا جو اتنے ملین کا گھر ہے. تو مومنات انسان اندازہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کی قیمت سے. اب آپ نفس علی کا اندازہ کیسے کریں گے؟ نفس علی کی قیمت مرضی الہی ہے. نفس علی کی قیمت جنت نہیں ہے، جنت تو مومن کے نفس کی قیمت ہے. مولا نے فرمایا تھا تمہارے نفسوں کی قیمت اگر جنت ہے تو اس سے کم پر اس کا سودا مت کرنا. مومن کے نفس کی قیمت جنت ہے. جو امیر المومنین ہے، جو امام المتقین ہے، جو مالک جنت ہے، اس کے نفس کی قیمت جنت نہیں ہے، اس کے نفس کی قیمت مرضی الہی ہے. مرضی السلام کی شان پہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وجل فرجہ. مومنات اب مرضی الہی جس نفس کی قیمت ہو اس کا اندازہ کون کرے گا؟ اب ہم اس کی ویلیو کا اندازہ نہیں کر سکتے. ہمیں نہیں معلوم وہ نفس کیسا ہے. ہم اتنا جانتے ہیں کہ جب کوئی چیز بیچ دی جاتی ہے تو اونرشپ ایکسچینج ہو جاتی ہے. آپ نے گھڑی خریدی، آپ لے کر چلے، اب دکاندار آپ کے پیچھے نہیں آتا یہ کہتا ہوا کہ یہ کیا کر رہے ہو. آپ نے لے لی، اب آپ وہ لے کر جا رہے ہیں. اب یہ گھڑی آپ کی ہے، وہ آپ سے منسوخ ہو گئی، آپ کی ہے. تو جب مولائے کائنات نے اپنا نفس بیچ دیا تو اب نفس علی کا نہیں ہے، اللہ کا ہے. تو اب دنیا تعجب نہ کرے اگر ہم کہیں کہ علی عین اللہ ہے، علی وجہ اللہ ہے، علی لسان اللہ ہے، علی ید اللہ ہے. علی خدا کے جلال و جمال کا مظہر ہے، کیونکہ نفس علی کا نہیں ہے، نفس اللہ کا ہے. صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وجل فرجہ. مومنات اس نصرت کی طرف دیکھتے ہوئے کہ جو شب ہجرت کی نصرت تھی، اب ہم اپنی زندگی کی طرف دیکھتے ہیں، اپنی حقارت کی طرف دیکھتے ہیں. انسان کیا ہے اور اس کی بساط کیا ہے، ہماری کیا مجال اور ہماری کیا اوقات ہے، لیکن ہمارے پاس زندگی کے سوا کچھ ہے نہیں. مومنات ایک بات یہاں پر یاد آ گئی، میں بھول نہ جاؤں، کل آپ کے لیے دعائے ندوہ کا کہا گیا ہے.
जो वो भी नुसरत इमाम से ताल्लुक़ रखती है, बेशक। 12:30 बजे यहाँ पे वो दुआए नुतबा कि जो इश्क से ताल्लुक़ रखती है, इश्क में पढ़ी जाती है। ये वो दुआएं हैं कि जो हमें उर्दू में ज़रूर इनका तर्जुमा पढ़ने की ज़रूरत है, जिसमें आप पुकारते हैं कि बारे लाहा मुझ पर कितना शाख है कि मैं सबको देखूं और मैं उसको, इमाम से कहते हैं कि मेरे मौला मेरे ऊपर शाख है, सबको देखूं और मैं आपको ना देखूं, मैं सबकी आवाज़ सुनूं और मैं आपकी आवाज़ ना सुनूं। इश्क में ये दुआ पढ़ी जाती है। कल 12:30 बजे का टाइम साहिब खाना ने दिया है। वो मेराज बस हमारे और आपके लिए नुसरत इमाम के हवाले से बहनों के लिए आसान करके इसको अर्ज करने के लिए कि हमें क्या करना है। हम जिक्र कर रहे हैं कि नियत के बगैर कोई काम नहीं होता। इन्नमल अमालु बिन्नियात, नियत, उसके बाद नियत सच्ची चाहिए तो वो दुआओं में मांगी जाएगी। खुदाया मेरी नियत को बेहतरीन नियत बना दे। आप नियत करेंगे और आप कोशिश करेंगे, अब आप अपनी ज़िंदगी को अलाइन करेंगे। मुमिनात, आयतुल्लाह मिसबाह यज़दी फरमाते हैं कि हकीकी इंतज़ार करने वाला वो है कि जो अपने आप को दीन की तालीमात से नज़दीक करे। इस तरह के उनके अल्फाज हैं कि दीन की तालीमात से नज़दीक करे, यानी अपने आप को जो खुदा की इस तरह से दीन की नुसरत करे, दीन की तालीमात के लिए दीन की तालीमात को सीखे। तो मिनाज, जब आपको, हमें और आपको इंतज़ार के लिए तैयार होना है, सबसे पहले हमें दीन की तालीमात को सीखने की ज़रूरत होती है। कि बच्चियों के लिए आपने नियत की, आपने इरादा किया, आपने दुआ मांगी, अब कुछ करना पड़ेगा। करना क्या है? अपनी शक्ल सूरत को, अपनी ज़िंदगी को वैसा बनाने की कोशिश करनी है जिसका इंतज़ार है। जिसकी हमने ये मिसाल रखी थी कि आपने घर में मजलिस रखी है, आपने कहा कि मसलन 2 सफ़र को मेरे घर में मजलिस है। अगर घर में मजलिस है, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि पढ़ने वाले आएंगे और पढ़ेंगे, हम उनके इंतज़ार में ये नहीं करते कि फ़र्श ना बिछाएं, हम ये नहीं करते कि हम शॉपिंग करने चले जाएं। मजलिस रखी है तो कोई काम करते हैं, मजलिस रखी है तो फ़र्श बिछाते हैं, घर तैयार करते हैं, इंतज़ाम करते हैं, फिर आने वालों का इंतज़ार करते हैं। तो मोमिना, जब इमाम का इंतज़ार है तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि चाहने वाले हाथ पर हाथ रखे बैठे रहें। अपनी शक्ल सूरत को वैसा बनाने की ज़रूरत है, अपनी ज़िंदगियों को वैसा बनाने की ज़रूरत है। मसला ये है कि हकीकत में इंतज़ार उनका नहीं हो रहा, इंतज़ार हमारा और आपका हो रहा है। वो तो आने को तैयार है, हम कब आएंगे? चाहने वाले कब तैयार होंगे? आलिम फरमाते हैं कि जो गली कूचों में खड़े गुनाहगार हैं, मत समझो कि उनका इंतज़ार हो रहा है, मानने वालों का इंतज़ार है, जो विलायत के नाम लेवा है उनका इंतज़ार है। वो तैयार हो जाए तो इमाम आए। तो मिनात, वो इमाम जो उस आलम में इंतज़ार कर रहा है, हमें क्या करने की ज़रूरत है? हमें दीन को सीखने की ज़रूरत है। तो मैं बस बच्चियों के लिए आसान करके बिल्कुल इसको अर्ज करना चाहती हूँ कि मसलन हमने बचपन में वज़ू सीखा था, किसी बड़े ने बड़े खुलूस से सिखाया था, लेकिन आप एक बात एक शख्स से कहें, वो दूसरे से कहे, दूसरा तीसरे से कहे, कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है। तो चीज़ को उसकी सोच से लेने की ज़रूरत है। हमने माँ से सीखा, माँ ने नानी से, नानी ने अपनी माँ से, हम क्यों इस चैनल से जा रहे हैं? आप उसकी सोच से सीखें। अहले बैत से डायरेक्टली आप कैसे सीखेंगे? उन उलमा से सीखें जो आपको उनकी तालीम पहुंचा रहे हैं। तो हमें ज़रूरत है, आज चाहे हमारी 50, 60, 70 बरस उम्र हो, ज़रूरत है कि एक मरतबा अपने वज़ू को चेक कर लें। हमारे वज़ू में गलती तो नहीं? हमने अपने घर में सीखा था। हमारे लिबास नमाज में गलती तो नहीं? क्या हमारी नमाज वैसी नमाज है जैसी खुदा को चाहिए? आयतुल्लाह जवाद आमली, जो आज के इंतहाई बुजुर्ग शख्सियत है, वो फरमाते हैं कि इंसान के तमाम आमाल नमाज के ताबे हैं। उनके फरमाने का ये मफहूम है कि ज़रूरी नहीं है कि मरने के बाद पता चले कि नमाज कबूल हुई थी या नहीं। उनके फरमाने के मुताबिक मसलन आपने ज़ुहर की नमाज़ पढ़ी और मगरिब की नमाज तक आपसे कोई गलती नहीं हुई, इसका मतलब ये है कि नमाज कबूल हो गई। तो आपको दुनिया में पता चल सकता है कि नमाज कबूल हो गई, और हदीस कहती है कि नमाज कबूल हो गई तो अमाल कबूल हो जाएंगे, नमाज रद्द हो गई तो अमाल रद्द हो जाएंगे। मोमिनात, लेकिन नमाज सिर्फ अगर नमाज को ले लें तो हमें सारी ज़िंदगी मेहनत करने की ज़रूरत है कि हमारी नमाज वैसी नमाज बन सके जैसी खुदा चाहता है। चाहे हम उसको 4 मिनट में पढ़ लें, 5 मिनट में पढ़ लें, मसला वक्त का नहीं है। लेकिन जब हमने पहली तकबीर कही तो हमारे दिल की कैफियत क्या थी, हमें क्या सोचना था? हदीस के मुताबिक जब आप तकबीरतुल एहराम कहते हैं, अगर उस वक्त इंसान के दिल में सच्चाई के साथ खुदा की बुजुर्गी ना हो तो वहाँ से जवाब आता है कि ए झूठे, मैं तुझे अपने जो लज्जत है अपने जिक्र की वो
मिलने नहीं दूंगा, इस तरह का जवाब आता है। और आपको वो एग्जैक्ट हदीस मिल सकती है, किताबों में मौजूद है। मोमिनात, इस तरह से एक तकबीरतुल एहराम के लिए कि ऐसा ना हो हमारे साथ और हो जाता है कि हम कुछ और सोच रहे हैं, हमने अल्लाहु अकबर कह के नमाज शुरू कर दी। मोमिनात, इस तरह से नमाज के अंदर उस नमाज को खुद हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उसके बाद जो अहम चीज़ है हमारे लिए वो ये कि जब हमें अपने गुनाहों से तौबा करने की ज़रूरत है। मोमिनात, वो जो इमाम आ रहा है उसने अदल का परचम बुलंद करना है। जब अदल का परचम बुलंद करना है तो उसके लश्कर में जालिम कैसे शरीक होंगे? जालिमों को लेकर क्या वो अदल का लश्कर बनाएगा? मोमिनात, उसको चाहिए ऐसे पाक किरदार लोग कि जो उसके लश्कर में शामिल हो सकें। हम मासूम नहीं हैं, इंसान मासूम नहीं है, इंसान मुसलसल गलतियां करता है। कैसे अपने आप को इस काबिल बनाए कि उस इमाम के साथियों में शामिल हो सके? मोमिनात, सिवाय तौबा के, सिवाय खुदा से रुजू करने के हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अब ये तौबा कैसे की जाती है, इस्तिग़फ़ार कैसे किया जाता है? मोमिनात, दीन की तालीमात इतनी है कि सारी मिंबर से बयान हो नहीं पाती। आपके पास मजलिस में इतना वक्त नहीं होता कि आप एक चीज़ की डेप्थ में जाएं। जितना हो सके मिंबर से इशारे होते हैं, लेकिन जब तक हम अपनी ज़िंदगी में कोई स्टडी का रास्ता नहीं खोलेंगे, जब तक हम किताबों से दोस्ती नहीं करेंगे, मोमिनात, अब तो एक्सक्यूज़ भी नहीं है। पहले किताबों का नाम लेते थे तो सोचने वाले सोचते थे कि अच्छा पाकिस्तान से मंगवाएंगे, कोई जाएगा। फिर क्या होता था, जो जाता था वो कपड़े सिल के आ जाते थे, किताबों के लिए जगह नहीं रहती थी, इस तरह से हो जाता था। मोमिनात, अब तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं, जिस किताब का नाम ले वो आपके मोबाइल पर खुल जाती है। तो अब तो इंसान गोया किताबें आपके हाथों में, खुदा ने हर चीज़ को आसान कर दिया। पहले आप सोचते थे हम फलां आलिम के लेक्चर सुनेंगे, मोमिनात उसके लिए आप कैसेट्स मंगवाते थे, क्या क्या इंतजाम करते थे। अब आप जिसको सुनना चाहें आप अपने फोन पर सुन लें। खुदा ने सारे इल्म के रास्ते आसान कर दिए। मोमिनात, अब नहीं हम तैयार होंगे तो नहीं मालूम कब तैयार होंगे, कैसे तैयार होंगे। अपनी बहनों और बच्चियों के लिए अर्ज करती हूँ, हकीकत में आजकल वक्त की कमी है। इंसान कहता है टाइम नहीं है। मोमिनात, टाइम के अंदर से टाइम कैसे निकाला जाता है? आप ड्राइव कर रहे हैं, आप कोई लेक्चर उस वक्त लगाकर सुन सकते हैं। आप पैदल चलते हुए जा रहे हैं, आप उस वक्त सुन सकते हैं। आप घर का काम किचन में कर रहे हैं, उस वक्त सुन सकते हैं। ये देख ले इंसान कि वो क्या सुन रहा है, किसको सुन रहा है, और वो दीन को वहां से ले कि जो दीन की सोच है। ऐसा ना हो कि रास्ते में कोई आपको तोड़ मरोड़ के अपनी तरफ से पेश कर रहा हो। आप दीन को उसकी सोच से लीजिए और उन उलमा से लीजिए जो हकीकत में बेशक बेशक। मोमिनात, उसके बाद आप, ये वो चीज़ है कि यहाँ आपका कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगा। उसके बाद आपके पास हम कहें कि किताबें हैं, हकीकत में मैं अपने एक्सपीरियंस से भी अर्ज करती हूँ कि इंसान डाउनलोड कर लेता है, फिर लगता है कि कभी वक्त नहीं आया, वो किताब तो शायद 4 साल से डाउनलोड है, पढ़ी तो नहीं है। मोमिनात, ये काम कैसे किया जाता है? ये काम जब होता है जब इंसान अपने आप को पाबंद करता है, जब वो किसी चीज़ को अहम समझता है, जब वो सोचता है कि मेरे 24 घंटे में क्या वाकई मेरे पास 5 मिनट भी नहीं है। 5 मिनट तो कहीं से निकाल सकते हैं। अगर आप अपने आप को 5 मिनट से पाबंद करें कि अच्छा 5 मिनट पढ़ेंगे, शायद 1 पेज पढ़ पाएं, लेकिन उस 1 पेज को इंसान सरसरी ना पढ़े और देखे, और किताबें भी वो पढ़े। अब आप यहाँ स्कॉलर से पूछ सकते हैं, और वो किताबें मैं बच्चियों के लिए नाम लेती हूँ, गुनाहाने कबीरा, आयतुल्लाह दस्तगीर शिराजी की 9 वॉल्यूम, अब शायद 2 वॉल्यूम्स में आ गई है। वो किताबें जो कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए हैं। आप कैरेक्टर बिल्डिंग में गुनाहाने कबीरा कोई उनके ज़ाती गोया वो नहीं है कि उन्होंने कोई थीसिस इस तरह के लिखे हैं, उन्होंने अहादीस को जमा किया है। अहादीस उन्होंने एक एक गुनाह के बारे में, ग़ीबत के बारे में पढ़िए इमाम क्या फरमाते हैं, पर्दे के बारे में पढ़िए इमाम क्या फरमाते हैं, तक़वा के बारे में पढ़िए इमाम क्या फरमाते हैं, सिला रहमी के बारे में पढ़िए इमाम क्या फरमाते हैं। ये क्यों फरमाया इमाम ने? ना वो यहूदियों के लिए था, ना वो नसरानियों के लिए था, वो हमारे और आपके लिए था, वो मानने वालों के लिए था। हमने नहीं पढ़ा, हमने उठा कर रख दिया। मोमिनात, अगर आज इमाम हमारे दरमियान होते, क्या हमारी ख्वाहिश ना होती कि हम जाके उनके महज़र में बैठें? हमें अच्छा ना लगता कि हमारा इमाम जाफर सादिक जिनके लेक्चर में 4000 मुज्तहिद बैठा करते थे, और वो खुदा का इजाज़ था, वो क्या आवाज़, वहाँ माइक्स नहीं थे तो, लेकिन वो इमाम की आवाज़ थी जो कानों तक पहुँचती थी। 4000 बैठने वाले थे। क्या हमारी ख्वाहिश ना होती कि हम भी उस महज़र में बैठते? आयतुल्लाह बहजत के फरमाने के मुताबिक अगर हमें उस महज़र में बैठना नसीब नहीं है तो किताबें तो हैं हमारे पास, उनके फरमान हैं, हम वो पढ़
ہیں. اور مومنات جب کریٹیکل نظر سے پڑھیں گے, سختی سے پڑھیں گے, میں نے یہ حدیث پڑھی, کیا میں نے اس پر عمل کیا, کیا ہم اس پر پورے اترتے ہیں. جب آپ سختی سے پڑھیں گے تب انسان آگے بڑھے گا. جب تک ہم اپنے لیے ایکسکیوزز لاتے رہیں گے تب تک ہم آگے بڑھ نہیں پائیں گے. جب تک ہم اپنے ساتھ سختی نہیں کریں گے, جب سختی کریں گے تب یہ سبب بنتا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمارا شمار ناصران امام میں ہو جائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حیدر جسے وہ پیوند ہوتا ہی نہیں, توڑ دے حیدر جسے وہ پیوند ہوتا ہی نہیں, دے جسے حیدر وہ حاجت مند ہوتا ہی نہیں. ڈر نہیں محتاب کا گر بابے توبہ بند ہو, علم کے در کا کبھی در بند نہیں ہوتا ہی نہیں. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. مومنات بس ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے, کیونکہ ہم جس امام کی نصرت کی بات کر رہے ہیں اس کی معرفت ضروری ہے, اس کی شان کتنی بلند ہے. وہ امام کہ جس کے لیے دعا کی جاتی ہے کہ بارے رہا مجھے اس کا رخ زیبا, مجھے اس کی روشن پیشانی دکھا دے, اس کے دیدار کو میری آنکھوں کا سرما بنا دے. یعنی میں ایسی زیارت کروں کہ میں اس چہرے کو بھولوں نہیں, وہ چہرہ میری نظروں کے سامنے رہے. مومنات یہ واقعہ جو ہے, کتاب کا نام ہے ملاقات با امام زمان علیہ السلام, اور اس کے پہلے حصے میں سید حسن ابتہی جو عرض کیا تھا ہمارے حیات عالم ہیں, قم میں رہتے ہیں, انہوں نے یہ واقعہ خود اپنے ریٹ کیا ہے. تو انہوں نے کہا, انہوں نے ہجری میں ڈیٹ لکھی ہے جو کنورٹ کر کے میں نے دیکھا 1983 تقریباً بن رہی ہے. 1983 میں انہوں نے کہا کہ ایک گھر میں لوگ جمع ہوئے تھے اور وہاں پہ رات کی جو شب قدر کی راتوں میں سے 23rd نائٹ ماہ رمضان کی, اور وہاں پہ لوگ جمع تھے. ہمارے یہاں جب ہم عبادت کرتے ہیں تو بعض دفعہ امام کو یاد تو رکھتے ہیں لیکن یاد رکھنے کا حق ادا نہیں کرتے. کچھ قومیں امام سے اپنی اٹیچمنٹ کو بڑھا چکی ہیں, وہ ہم سے زیادہ توسل کی محافل کرتے ہیں, وہ ہم سے زیادہ پکارتے نظر آتے ہیں. بعض دفعہ سب کو نہیں, آپ جنرلائز نہیں کر سکتے, کچھ چیزوں میں کچھ لوگ بعض دفعہ آگے بڑھ جاتے ہیں. تو وہاں ہمارے یہاں ایسی محفلیں عام طور پہ ماہ رمضان میں نہیں ہوتی ہیں جیسی محفل انہوں نے بیان کی کہ کہاں کسی شخص کے گھر میں ہوئی تھی, لیکن انہوں نے کہا کہ عاشق جمع تھے اور اس رات میں وہ اس ہستی کو پکار رہے تھے جو زمانے کا امام ہے, عشق کے عالم میں پکار رہے تھے. ساری رات اس انداز سے پکارا اور تبسل کیا کہ انہوں نے کہا کہ اس رات میں اتنے جو وہاں پر لا علاج مریض تھے ان کو شفا ہو گئی. کہا کہ میں وٹنس ہوں, میں نے خود دیکھا کہ وہاں پر ایک مفلوج تھا, پیرالائز تھا, اس کو شفا ہو گئی. ایک لڑکی تھی جس کا بخار نہیں اترتا تھا, شدید تب کے مرض میں مبتلا تھی, اس کو شفا ہو گئی. ایک اور شخص کے انہوں نے کہا کہ اس کے گلے میں ایک شدید بیماری تھی, اس کو شفا ہو گئی, ایک رات میں شفا ہو گئی. مگر انہوں نے کہا کہ میرا مقصد یہاں وہ شفا کے واقعات بیان کرنا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جب اگلے سال وہی رات آئی تو لوگ اب زیادہ جمع ہوئے, کیونکہ بات پھیل گئی تھی کہ یہاں شفا ہوئی تھی, اب زیادہ لوگ جمع ہوئے, بہت رش تھا. کہا کہ میں نے رات کے شروع کے حصے میں, سید حسن ابتہی فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ دیر اس رات کے فضائل پڑھے اور میں نے پڑھا کہ یعنی جو اس رات میں اپنے آپ کو زمانے کے امام کے غیر سے جتنا دور کرے گا اتنا ہی وہ برکتیں زیادہ حاصل کرے گا. اور ممکن ہے, اب انتظار تھا کہ کہا کہ ممکن ہے کہ کوئی صرف خوشبو محسوس کرے, کوئی ایک نور کو دیکھے, ممکن ہے کسی کی آنکھیں زیارت کریں, کسی کے ساتھ ایسا کچھ نہ ہو, وہ صرف امام سے مناجات کے ذریعے لذت حاصل کرے. یہ جو مناجات کے ذریعے لذت حاصل کرنا ہے یہ بھی ہمیں نصیب نہیں ہوتا. مومنات یہ وہ لذت ہے کہ جہاں انسان ایک کونے میں بیٹھ جائے, نہ اس کو قم, نجف اور کربلا جانے کی ضرورت ہے, وہ اپنے گھر کے ایک کونے میں بیٹھا ہو, وہ اپنے امام سے باتیں کر رہا ہو, کیونکہ امام سے باتیں کرنے کے لیے اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں, امام تو اس کا گواہ ہے, وہ سن رہا ہے. تو یہ باتیں کرنا نصیب نہیں ہوتا کہ یہ اس میں وہ لذت خدا نے رکھی ہے جو بیان نہیں کی جا سکتی. تو اب انہوں نے کہا کہ برکتیں وہاں اتنی زیادہ تھی کہ ابھی رات شروع ہی ہوئی تھی کہ تجلیات آنی شروع ہو گئی. کہا کہ لوگ محسوس کر رہے تھے کہ سب سے زیادہ آپ کے ذکر کی برکت اتنی زیادہ تھی کہ ہر شخص سینکڑوں مرتبہ امام کا نام اپنی زبان پر جاری کر چکا تھا. عشق کے عالم میں پکار رہے تھے, یا صاحب الزمان, اس عالم میں پکار رہے تھے. کہا کہ وہاں پہ خوشبو محسوس ہوئی, 90% سے زیادہ لوگوں کو خوشبو محسوس ہوئی. ایک ایسی خوشبو تھی کہ جو
دنیا سے تعلق نہیں رکھتی تھی. کہا 50% سے زیادہ لوگوں نے ایک ایسی روشنی دیکھی جو کسی دنیا کی روشنی جیسی نہیں تھی. کسی کو کچھ نصیب ہوا, کسی کو کچھ نصیب ہوا. اس میں سے انہوں نے ایک شخص کا بیان کیا. یہ تھا کہ اس رات میں حاجتیں سب کی پوری ہو گئی, تجلیات سب کو ملی. ایک شخص تھا جو صبح تک روتا تھا کہ میں اپنے امام کی بارگاہ میں پہنچا تو میں نے گناہ کیوں نہیں بخشوا لیے. مومنات, ان میں سے سید حسن ابتہی کہتے ہیں کہ ایک شخص ایسا تھا جس نے بیان کیا کہ جب وہ رو رہا تھا, وہ فریاد کر رہا تھا, اچانک اس کی آنکھوں کے آگے سے پردے ہٹ گئے. مومنات, ان مقامات کو پانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان جناب سلمان فارسی یا جناب ابوذر جیسا ہو. ان کے لیے دل کی تڑپ چاہیے ہوتی ہے. تو پھر گنہگار بھی پہنچ جاتا ہے جب اس کا دل تڑپ کر پکارے. اب کیونکہ یہاں تڑپ کر مانگا جا رہا تھا, تڑپ کر پکارا جا رہا تھا, عشق میں پکارا جا رہا تھا, تو وہاں سے عطا میں کمی تو ہے نہیں. کمی تو ہماری طرف سے ہے. ہم خود پیٹھ موڑ کر بیٹھے ہیں تو ہم زیارت کیسے کریں گے؟ ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے. اب یہ لوگ, ان کا رخ امام کی طرف تھا, یہ دیکھنا چاہتے تھے. کہا, یہ شخص کہتا ہے اچانک میری آنکھوں کے آگے سے پردے ہٹ گئے. مجھے یہ پتا چلا کہ یہ رات کیوں 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کہا, میں نے عجیب منظر دیکھا. میں نے دیکھا کہ امام ایک ایسے بعظمت مقام پر تشریف فرما ہے اور ملائکہ گروہ در گروہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح, اس طرح سے نازل ہو رہے ہیں. اور کہا کہ امام سائن کرتے جا رہے ہیں. اس نے بیان کیا کہ عظمت اتنی زیادہ ہے کہ کسی آنکھ میں طاقت نہیں کہ وہ اس کو دیکھ سکے, کسی زبان میں طاقت نہیں کہ وہ اس کو بیان کر سکے. اور اس کے بعد کہا کہ اب امام کے سامنے لوگوں کا کیا آ رہا تھا, اعمال نامے آ رہے تھے. لوگوں کے اعمال نامے آتے تھے اور اس کے بعد مولا ان کی تقدیروں پر دستخط کرتے تھے. اعمال نامہ آیا, اب اگلے سال اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے امام سائن فرما رہے ہیں. کہا, ایک بعظمت روح امام کے ساتھ موجود تھی کہ جس کو خدا نے خلق فرمایا ہے. تنزل الملائکۃ والروح, اب تمام امور کے لیے آ رہا ہے. کہا, اچانک میں نے دیکھا کہ میرا اعمال نامہ آ گیا. وہاں میں اتنا شرمندہ ہوا کہ میں اتنی شرمندگی کا عالم تھا کہ میرے سامنے کیوں آ گیا. مومنات, اس لیے کہ اگر مثلاً ایک بچے نے کام اچھا نہ کیا ہو اور وہ نہیں چاہے گا کہ ٹیچر اس کے سامنے چیک کرے, لیکن اگر اس کے سامنے چیک ہونے لگے اور کام بہت خراب ہو تو شرمندگی زیادہ ہوتی ہے. کہا کہ مجھے نہیں معلوم تھا میرا اعمال نامہ اتنا سیاہ ہے. مومنات, حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے خود بھی غافل ہیں. ہم نے کب اسٹڈی کیا کہ گناہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ ہمیں کیا معلوم؟ مومنات, معلوم ہے انشاءاللہ, لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے, جو روح کی پاکیزگی سے تعلق رکھتی ہیں. کہا, مجھے نہیں معلوم تھا میرا اعمال نامہ اتنا سیاہ ہے. اور وہ امام کے سامنے رکھا تھا. شرمندگی بہت ہوئی, مگر اس نے کہا کہ میرے دل میں ایک امید تھی کہ ابھی سائن نہیں ہوئے ہیں, اور آپ شب قدر کی دعاؤں میں پڑھتے ہیں کہ اگر میرا نام شقی میں ہے تو باقیات سعیدوں میں لکھ دے. تو کہا کہ ابھی تو سائن نہیں ہوئے ہیں. تو کہا کہ میرے پاس موقع ہے کہ میں امام کی بارگاہ میں التجا کروں. کہا کہ میں گڑ گڑانے لگا, میں نے ہاتھ پیر مارے. میں کبھی ابا کو بوسہ دیتا تھا, میں کبھی آپ کے مقدس ہاتھوں کو بوسہ دیتا تھا. میں کہتا تھا, مولا اب آپ یہ دیکھیے کیا مانگ رہا تھا. مان کیا رہا تھا؟ کہہ رہا تھا میرا اعمال نامہ بدل دے. آپ سوچیے کہ اعمال تو انسان خود کرتا ہے. امام سے فرمائش یہ نہیں کر رہا کہ میری تقدیر بدل دے, امام سے فرمائش یہ کر رہا ہے کہ میرا اعمال نامہ بدل دے. قرآن کہتا ہے کہ جب خدا چاہے تو وہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. تو یقیناً امام یہ اختیار رکھتا ہے, وہ جب چاہے وہ اعمال نامہ بدل دے. کہا کہ میں کہتا تھا, مولا منت لائیں, مجھ پر احسان کرے, میرا اعمال نامہ بدل دیں. اور جب اتنا گڑ گڑا رہا تھا, کہا امام نے شفقت کی نظر کی اور امام نے ایک مرتبہ اس کی طرف دیکھا. کہا, بہت اچھا بدل دیتا ہوں, لیکن شرط یہ ہے کہ خالص توبہ کرو اور عہد کرو کہ آئندہ گناہ نہیں کرو گے. تو اس سے ہم تک یہ پیغام پہنچتا ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تقدیر بدل جائے, ہم یہ چاہیں کہ ہمارا اعمال نامہ بدل جائے, امام نے شرط بتائی, خالص توبہ اور عہد کے آئندہ نہیں کریں گے. کیا نہیں کریں گے وہ ہمیں جا کر اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ کون کون سی غلطیاں ہیں جو ہماری زندگی میں شامل ہیں. فرمایا کہ یہ توبہ کرنے کے بعد فرمایا امام نے احساس دلانے کے لیے فرمایا کہ برائی تو جو بھی کرے وہ برائی ہی ہے, اور تو ہمارے نام کے ساتھ زندہ ہے, اپنے آپ کو ہمارا دوستدار کہتا ہے, ہماری نسل میں سے ہے. یعنی تیسری چیز یہ تھی, ایک تو دوستدار تھا,
دوسرا یہ کہ وہ سید بھی تھا، تو فرمایا کہ اگر تو یہ کرے تو یہ بدتر ہے، یعنی سید کا آپ کو روایات میں ملتا ہے کہ گناہ دوہرا ہے، گناہ بھی دوہرا ہے، ثواب بھی دوہرا ہے، لیکن کیونکہ انسان سے بعض دفعہ نیکی کم گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو پھر انسان مشکل سچویشن میں آ جاتا ہے، کیونکہ گناہ کا جو عذاب اور گناہ ہے وہ ڈبل ہے۔ تو اب تو ہماری نسل میں سے ہے، تو اب اس نے آنسو بہائے کہ مولا مجھ پر احسان کرے، تو اس نے دیکھا کہ امام نے گویا اس کا اعمال نامہ بدل گیا، امام نے سائن فرما دیے، اس نے دیکھا، کہا کہ میں نے وہ لسٹ دیکھی جو امام کے سامنے تھی، امام حاجات پر دستخط فرما رہے تھے۔ مومنات، ہم کیا نصرت کی بات کریں، ہم کیا نصرت کریں، وہ کہ جس کے سائن سے حاجات پوری ہوتی ہیں، اس کے دستخط ہوتے ہیں، تو دنیا زمین و آسمان کی جو حاجات ہیں وہ اس کی ذات سے خدا نے گویا منسوخ کر دی ہیں۔ کہا کہ میں نے ناموں کی لسٹ دیکھی، تمام جو لوگ اس محفل میں موجود تھے سب کے نام تھے، کہا چند نام پڑھ سکا، شاید تیسرے نمبر پہ اس کا اپنا نام تھا، اسے دیکھا امام نے سائن کر دیا۔ مومنات، ہم نے تو ایسا کوئی منظر نہیں دیکھا، ہمیں نہیں پتا چلا کب ہمارا اعمال نامہ امام کے سامنے آیا ہوگا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کب امام نے کس چیز پر سائن کر دیا۔ ہمیں اتنا معلوم ہے کہ امام کا دل دکھتا ہے جب وہ ہمارے اعمال نامے کو دیکھتے ہیں، امام کا دل رنجیدہ ہوتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ماننے والے اتنی دیر تک آ رہے ہیں، 1000 سال سے زیادہ ہو گئے یوسف زہرا کو پردہ غیبت میں، ہم تیار ہو نہیں پا رہے ہیں، ہم وہ نہیں کر پا رہے ہیں جو امام چاہتے ہیں۔ مومنات، یہ اس امام کی شان ہے۔ بس مومنات، آج ہمیں پرسہ اس گھرانے کو دینا ہے، اور کیونکہ آپ نے تابوت کی زیارت کرنی ہے اور تابوت پہ پرسہ دینا ہے، تابوت بھی ان شہزادوں کے ہیں کہ جن کی وہاں پر کہ جس طرح سے اس انداز سے ان کے لاشیں تھے کہ ان پر ماتم نہیں ہو سکا تھا۔ ہم بیان مسائل سے پہلے دعا کرتے ہیں تاکہ آپ مجلس کے بعد زیارت کریں اور ماتم کریں۔ بارے رہا غم حسین میں بہنے والے آنسوؤں کا واسطہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بارے رہا تیرے حسین کی مظلومیت کا واسطہ، تیرے حسین کی قربانیوں کا واسطہ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم اہل بیت سے وفا کریں، ہم محبت کا حق ادا کریں، ہم اپنے نام کے ظہور کے لیے تیار ہو جائیں، ہم آج کے حسین کو تنہا نہ چھوڑیں۔ بارے رہا جو بانی مجلس ہے اور جو حاضرین مجلس ہیں اور جو دوستار اہل بیت دنیا میں جہاں جہاں جس مقام پر ہیں، بارے رہا اپنے حسین کے صدقے میں ان کی حاجات کو پورا فرما دے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ان کی مشکلات کو آسان فرما دے، ان کے بیماروں کو شفاء کامل دے دے، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما دے، ان کے جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بارے رہا دنیا میں جہاں جہاں مظلوم ہے، جس جس ملک میں ان پر ظلم ہو رہا ہے، بارے رہا مظلوم کے صدقے میں ان کی حفاظت و نصرت فرما، انہیں ظلم و ستم سے نجات عطا فرما۔ بارے رہا وہ امام جو یوسف زہرا ہے، وہ امام جس کو ہم پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، وہ امام جو آج کا حسین ہے، اس کے ظہور میں تاجیل فرما دے، ہمارا اور ہماری اولاد اور نسلوں کا شمار اس کے آبان و انصار میں فرما دے۔ بارے رہا ہم زمانے کے امام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں، پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، آج ان بچوں کا پرسہ دینا ہے جو جناب زینب کبریٰ کے شہزادے ہیں۔ عزاداروں، اصحاب اپنی قربانیاں پیش کر چکے، کہیں حبیب ابن مظاہر، کہیں زہیر ابن حسین، کہیں حور ابن یزید رعائی، کہیں جون جیسا غلام، اصحاب قربان ہو گئے، اب بچوں کی باری آ گئی، اب علی کے چراغ بجھنے لگے۔ عزاداروں، امت پہ، بھائی پہ، پسر اپنے فدا کرتی ہے زینب، بھائی پہ پسر اپنے فدا کرتی ہے زینب، سینے سے دل و جان کو جدا کرتی ہے زینب۔
को गोदियों में पालते हैं, उनकी सलामती की दुआ मांगते हैं, उनके चेहरों की तमन्ना करते हैं। नन्हे बच्चों को तलवारों में नहीं भेजा जाता। सैयद शुहदा के दिल से पूछिए, आए हुसैन की मजलूमियत, ये गुर्बत का वक्त आ गया कि बहन अपने बच्चे सदमा करे। इमाम ने किस तरह कबूल किया, किस अंदाज से कबूल किया हमारा गुस्सा इस कुर्बानी पर, बच्चों को सवार करवाया। रन को चले, तारीफ नहीं कहती कि जनाबे ज़ैनब परेशान थी। माँ नमाज पर है, माँ जा नमाज पर है, एक परेशानी है, कहीं मेरे बच्चे पानी न पी लें। बेटी को सरों के कटने का गम नहीं, ये बच्चे बहुत बहादुर हैं, अली के नवासे हैं, जाफर तैयार के पोते हैं। ऐसा न हो पानी पी ले, अभी मेरा भाई प्यासा है, अभी अली असगर प्यासा है, बच्चे प्यासे जंग कर रहे हैं। इस अंदाज से भूखे प्यासे अली की जनाब जंग करते रहे, प्यासे बेहाल हो गए, पानी तक पहुंचे, बच्चों ने पानी को हाथ नहीं लगाया, बच्चे पलट आए, वो वक्त आया सवारियों से जमीन पर आए। इकबाल अपने बचपन में मामू को पुकारा, सैयद शुहदा बढ़े आगे, अज़ादारों अनवार खमसा देने वाले थे। जब सैयद शुहदा जाने लगे, जनाबे ज़ैनब ने एक बार पूछा कि क्या बच्चों की लाशें उठाए